अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नावल बदलती किस्मत की एपिसोड नंबर 4 के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक माह हो गया था हानिया को एकेडमी जाते। इस दौरान एक दिन भी इसकी मुलाकात शाजिल से नहीं हुई थी। काफ़ी बार हानिया ने इससे बात करने की कोशिश की, पर वो मुसलसल इसे नज़रअंदाज करता था। खाने के टेबल पर भी वो कम ही नज़र आता था। अगर आ भी जाए तो नानों से थोड़ी गपशप के बाद फौरन खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता था। हानिया ने भी अब इसे इसके हाल पर छोड़ दिया था और अपनी पूरी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर लगा दी थी। कैसी हैं आप भी? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? हानिया ने हमसाये के घर से आई बच्ची को मोहब्बत से जवाब दिया, जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल थी। ठीक हूँ आपी, आपकी नानो बता रही थी आपको आए हुए 1 माह हो गया है, पर आपने मुझे बताया भी नहीं, वो मुंह बनाकर बोली। नहीं अरीज, ऐसी बात नहीं है, बस आते ही अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। आज संडे था तो मैं सोच ही रही थी कि नानों के साथ आपके घर आऊं, पर ये तो अच्छा हुआ कि आप खुद ही आ गई। अरे आपको तो मेरा नाम भी याद है। अरीज को लगा था वो 2 साल बाद आई है, शायद इसका नाम भी भूल गई हो। इससे पहले वो कोई जवाब देती, इसकी नज़र शाजिल पर पड़ी, जो नानों के कमरे की तरफ जा रहा था। मुझे जिन लोगों से मोहब्बत हो जाए मैं इन्हें नहीं भूलती। मैं हैरान तो होती हूँ लोग कैसे भूल जाते हैं। वो बात अरीज से कर रही थी, पर नज़रें शाजिल पर थी, जो शायद बिना इसकी बात पर कान धरे कमरे में जा चुका था। आपी देखे, मैं आपके लिए मेहंदी लाई हूँ, मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, वो चहकते हुए बता रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी मेरा दिल नहीं है, मैं फिर कभी लगवा लूँगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, अरीज उदासी से बोली, जैसे इसे हानिया का इनकार करना पसंद नहीं आया हो। मुझे मेहंदी वाले हाथ बहुत पसंद है, तुम भी अपने हाथों पर मेहंदी लगाया करो। इसे शाजिल के 2 साल पहले कहे हुए अल्फाज याद आए। अरीज जाने ही लगी थी जब हानिया ने इसे आवाज़ दी, आ जाओ लगाओ मेहंदी। हानिया ने अपने दोनों हाथ इसके सामने किए। आप सच कह रही हैं? मैं सच में आपके हाथ पे मेहंदी लगाऊं? अरीज ने बेयकीनी से इसे देखा। जी मेरी जान, बिल्कुल सच। चलो लॉन में चलते हैं, वहाँ आराम से लगाना। जी ठीक है आपी, कहते हुए इसके साथ होली। चचा, मुझे आपसे बात करनी है, हानिया हिचकिचाते हुए बोली। बोलो, क्या बात करनी है? तनवीर साहब ने सर्द लहजे में जवाब दिया। आलिया बेगम भी इनके साथ ही बैठी थी। मुझे जॉब करनी है। इसकी बात पर दोनों चौंके। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? आलिया बेगम स्पार्ट लहजे में बोली। चची, मैं अपनी औलाद का खर्चा खुद उठाना चाहती हूँ। हानिया ने साफ गोई से काम लिया। जो भी है, लेकिन तुम इस घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी। तनवीर साहब संजीदगी से बोले। पर क्यों चचा, मैं क्यों नहीं घर से निकल सकती? क्यों मैं आपके दिए हुए खर्चे पे ज़िंदगी गुजारूं? बस इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। ख़ानदान वाले हम पर थूकेंगे कि हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। जवान हो, तलाक याफ्ता हो, और तुम्हारी बेटियां, वो कौन संभालेगा? तनवीर की बात पर खामोश हो गई। इसकी बच्चियां छोटी थी, वो किसके सहारे इन्हें छोड़कर जाया करेगी? अब खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से, आलिया ने इसे बुत बने देखकर कहा। इनकी आवाज़ पर वो चौंकी और फौरन चली गई। नानो, क्या कर रही हैं आप? हानिया ने किचन में दाखिल होते हुए इनसे पूछा। शाजिल के लिए कॉफ़ी बनाने लगी हूँ, इसे किसी और के हाथ की पसंद जो नहीं है, नानो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर मैं बना दूँ तो? देख लो, वो कभी कभार ही पीता है, ये ना हो कि कभी कभार भी पीना छोड़ दे, नानो ने शरारत से कहा। नहीं नानो, अब ऐसी भी बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छी कॉफ़ी बनानी आती है, कहें तो आपके लिए भी बना दूँ? नहीं भाई, मुझे नहीं पीनी, तुम शाजिल के लिए ही बना दो। और ये मेहंदी तो बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारे हाथ पर। अरीज तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। नानो ने दिल खोलकर इसकी तारीफ की। सही कह रही हैं आप, मैं खुद बहुत हैरान हूँ।
اسے مہندی لگاتے دیکھ کر، پر لگاتی بہت سلو ہے، میں تو تھک گئی تھی، تو پھر اتنی زیادہ نہیں لگوائی۔ اب وہ کیا بتاتی اس نے یہ مہندی کس وجہ سے لگوائی ہے۔ پھر سر جھٹک کر ان کی طرف متوجہ ہوئی اور اتنے پیار سے لگا رہی تھی نانو کہ مجھ سے انکار ہی نہیں ہوا، اس لیے خاموشی سے لگواتی رہی۔ ہانیہ نے معصومیت سے جواب دیا اور ہانیہ کے جواب پر نانو ہنس دی۔ چلو اب جلدی سے کافی بنا کر شازل کو دے آؤ، کہتے ہوئے کچن سے چل دی۔ آپ کی کافی؟ ہانیہ اس کے قریب سائڈ ٹیبل پر کافی کا مگ رکھتے ہوئے بولی۔ شازل نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ تھینکس، اس نے مختصر جواب دیا اور واپس اپنی نظریں لیپ ٹاپ پر مرکوز کر لیں۔ ہانیہ نے حسرت سے اس کی طرف دیکھا، اسے لگا تھا شاید وہ اس کی تعریف کرے گا۔ اس نے جو 1 گھنٹہ لگا کر اپنے ہاتھوں پر مہندی لگوائی تھی وہ دیکھے گا، پر شاید یہ حسرت اس کے دل میں ہی دفن ہو کر رہ جائے گی۔ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے شازل نے پھر اسے دیکھا۔ کوئی بات کرنی ہے؟ اس کے ہر انداز سے سنجیدگی جھلک رہی تھی، جس سے ہانیہ کو شاید نفرت تھی۔ نہیں، کوئی بات نہیں کرنی تھی، سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے واپس جانے کے لیے مڑی۔ شازل کی اس قدر بے رخی پر ہانیہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے تھے۔ مہندی اچھی لگ رہی ہے، سیدھے ہاتھ پر زیادہ گہرا رنگ آیا ہے۔ شازل کی بات پر وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی اور فوراً مڑ کر اس کی طرف دیکھا، جو ابھی بھی لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، پر وہ اس کی بات پر کھل اٹھی تھی اور مسکراتے ہوئے روم سے چلی گئی۔ کیوں آزماتی ہو مجھے؟ کاش تم حقیقت کو سمجھو، قسمت بدلتی دیر نہیں لگتی۔ اس کے جاتے ہی شازل خود کلامی کرنے لگا۔ ہانیہ؟ جی نانو۔ ہانیہ جو اپنے کمرے سے نکل رہی تھی ان کی آواز پر مڑی اور ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ تیاری ہو گئی؟ جی نانو، بس اپنی کچھ ضروری چیزیں ہی لے کر جا رہی ہوں، وہ ان کے گود میں سر رکھتے ہوئے بولی۔ نانو خالہ کیسی ہیں؟ میں جب آئی ہوں وہ آئی نہیں، ورنہ آپ تو کہتی تھی کہ میرے آنے سے پہلے وہ ہفتے میں 1 بار چکر لگاتی تھی۔ بیٹا اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اس لیے، ورنہ وہ آ جاتی، نانو نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نانو آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہانیہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی بول رہی تھی۔ ہاں میری جان، پوچھو کیا بات ہے؟ انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے محبت سے جواب دیا۔ نانو، شازل اتنا کیوں بدل گئے ہیں؟ میں جب پہلے آئی تھی تو آپ جانتی ہیں نا، ہم ایک دوسرے کو کتنا تنگ کرتے تھے، وہ مجھ سے اتنی باتیں کیا کرتے تھے، پر اب تو وہ مجھ سے دور دور رہتے ہیں۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، میں نے بھی یہ بات نوٹ کی ہے، پر میں نے سوچا ایک بار تم چلی جاؤ، پھر اس سے تفصیل سے بات کروں گی۔ ہانی؟ جی؟ تم شازل کو پسند کرتی ہو؟ نانو نے بظاہر نارمل انداز میں پوچھا تھا۔ نانو کے سوال پر ہانیہ کو سانپ سونگھ گیا اور فوراً اٹھ کر جانے لگی۔ ادھر بیٹھو میرے پاس۔ نانو، مجھے دیر ہو رہی ہے، ہانیہ جھجکتے ہوئے بولی۔ جانتی ہوں، اسی لیے کہہ رہی ہوں، ادھر آؤ اور بیٹھو میرے پاس۔ نانو کی آواز میں اب کی بار سنجیدگی تھی۔ ہانیہ نظر چرا کر خاموشی سے ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے؟ اب وہ بہت غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ نانو وہ تو میں، ہانیہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ان کی بات کا کیا جواب دے۔ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب ہاں یا نہ میں دو۔ جی؟ ہانیہ نے نانو سے نظریں ملائے بنا جواب دیا۔ کب سے؟ نانو نے اس کے جواب دینے پر اگلا سوال کیا۔ 2 سال پہلے، ہانیہ نے مختصر جواب دیا۔ اسے بتایا؟ نہیں نانو، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو، بلکہ مجھے تو لگتا ہے وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتے۔ ہانیہ کی آنکھیں بھر آئی۔ خیر تم جاؤ، میں اس سے بات کروں گی، نانو نے یقین دہانی کرائی۔ ان کے جواب پر ہانیہ نے انہیں گلے لگا لیا۔ تھینکس نانو، آپ دنیا کی بیسٹ نانو ہیں۔ ہانیہ تو ان کے جواب پر چہک رہی تھی۔ ارے مکھن لگانا بند کرو اور جاؤ، ڈرائیور سے کہو تمہیں چھوڑ آئے۔
نانو نے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر کہا، ٹھیک ہے نانو، میں کل شام کو ہی آ جاؤں گی۔ نہیں، تمہیں 2 دن کی چھٹی ہے، 2 دن رہ کر آنا۔ نانو، میرا دل بے چین رہے گا، اس لیے میں کل شام ہی آ جاؤں گی۔ آپ پلیز ان سے آج ہی بات کیجیے گا، ہانیہ نے التجا کی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ جی جا رہی ہوں، کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئے۔ آپی، میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں، آپ پلیز جلدی ملنے آیا کریں نا، سجل ہانیہ کے قریب بیٹھے ہوئے بولی۔ سجل، تم جانتی ہو میرا بھی گھر کے بغیر دل نہیں لگتا، پر کیا کروں، مجبوری ہے، بس اب تو کچھ ماہ رہ گئے ہیں، پھر تمہاری آپی CSS آفیسر بن کر آئے گی انشاءاللہ۔ پر آپی، آپ کا تو وہاں دل لگ گیا ہوگا نا، کیونکہ بھائی شاذل جو وہاں ہے، سجل شرارت سے بولی۔ چپ، ایک دم چپ، ابو امی نے سن لیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ابو تو ویسے ہی خالہ اور شاذل کو پسند نہیں کرتے، اور رہی بات وہاں شاذل کے ہونے کی، تو یار وہ اب مجھ سے بات ہی نہیں کرتے، وہ تو بہت بدل گئے ہیں، بہت کھڑوس سے ہیں، مجھے تو ٹھیک سے دیکھتے بھی نہیں۔ ہانیہ دکھ سے بولی، تو آپ نے ان سے بات کرنی تھی نا کہ وہ کیوں بدل گئے، سجل نے مشورہ دیا۔ ہانیہ کی کوئی دوست نہیں تھی، اس لیے وہ اپنی ہر بات سجل کو بتاتی تھی۔ سجل ہانیہ سے 4 سال چھوٹی تھی، پر وہ باتوں میں اس سے بڑی لگتی تھی۔ نہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے، پر وہ بات کریں گی۔ کیا نانو کو بھی آپ نے بتا دیا؟ نانو کی بات پر سجل کو شاکڈ لگا تھا۔ ہم کل آتے ہوئے نانو نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے انہیں بتا دیا۔ آپ کو ڈر نہیں لگا تھا، پر نانو نے پوچھا ہی ایسے کہ مجھے سب بتانا پڑا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہی تھی تمہارے آنے سے پہلے شاذل سے بات کروں گی۔ ارے واہ آپی، پھر تو بہت اچھا ہو جائے گا نا، آپ کی تو ہر وش پوری ہو جائے گی اگر بھائی نے ہاں کر دی۔ سجل چہک کر بولی، اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے، ورنہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ آپ فکر مت کریں، اللہ سب بہتر کرے گا، آمین۔ ہانیہ بس یہی کہہ سکی۔ نانو، آپ کی میڈیسن، کل مجھے یاد نہیں رہا اور آپ نے بھی نہیں یاد کروایا، پر آج میں یاد سے لے کر آیا ہوں۔ شاذل سائڈ ٹیبل پر میڈیسن رکھتے ہوئے ان سے مخاطب ہوا۔ شکریہ میرے بچے، نانو نے محبت سے جواب دیا۔ چلیں اب آپ آرام کریں، میں چلتا ہوں، کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ شاذل، نانو نے اسے آواز دی۔ جی نانو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اگر تم فری ہو تو۔ جی میں فری ہوں، آپ کہیں۔ شاذل دوبارہ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہانیہ تمہیں پسند کرتی ہے، نانو سنجیدگی سے بولی۔ جانتا ہوں، شاذل نے بنا ان سے نظریں ہٹائے جواب دیا، جیسے اس کے لیے یہ عام سی بات ہو، اور نانو شاذل کے جواب پر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ بس آپ نے یہی بتانا تھا؟ شاذل نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ نہیں، بلکہ یہ بات تم سے بھی پوچھنی تھی، کیا تم بھی اسے پسند کرتے ہو؟ اب کی بار نانو کے سوال پر شاذل چونکا۔ اس سے پہلے وہ جواب دیتا نانو فوراً بولی، شاذل مجھ سے جھوٹ مت بولنا، بچپن سے تم میرے ساتھ رہتے ہو اور میں تمہاری ہر بات سے اچھے سے واقف ہوں، اس لیے جو تمہارے دل میں بات ہے اسے اپنی زبان پر لے کر آنا۔ نانو اپنی بات مکمل کرتے ہی خاموش ہو گئی۔ انہیں اب شاذل کے جواب کا انتظار تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد شاذل سر جھکا کر بولا، نانو میں ہانیہ کو پسند نہیں کرتا۔ شاذل کی بات پر نانو کو دھچکا لگا، پھر سنبھل کر بولا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور وہ محبت جو بالکل پاک ہے، وہ جو مجھے کبھی کسی سے نہیں ہوئی۔ پر نانو شاید ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے، ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ شاذل کی آواز بھاری ہو گئی، آنسو کا گولا اس کے خلق میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ کیوں میرے بچے، ایسا تم کیوں کہہ رہے ہو؟ نانو کیا آپ ماما کو نہیں جانتی؟ شاذل وقت بدل گیا ہے، وہ سب بھول گئی ہوگی۔ نانو نے اسے یقین دہانی کرائی، کچھ نہیں بھولی، وہ سب یاد ہے انہیں، تم ایک بار اس سے بات کر کے تو دیکھو۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، شاذل ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا، آپ کو کیا لگتا ہے
میں نے ان سے بات نہیں کی ہوگی؟ ایسا نہیں ہے نانو، میں نے ان سے بات کی تھی لیکن وہ نہیں مانی۔ کہتی ہیں جس کے باپ نے تمہاری ماں کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے ان کی بہت منت سماجت کی، میں نے کہا سب بھول جائیں، مجھے ہانیہ سے بہت محبت ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پر ان کی اگلی بات پر میں خاموش ہو گیا جب انہوں نے کہا کہ کر لو اس سے شادی، لیکن یاد رکھنا اسی دن ہی زہر کھا لوں گی میں، اور تم میرے جنازے کو بھی کندھا نہیں دو گے۔ شازل جو کب سے خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا اب بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ نانو نے فوراً اسے گلے لگایا، مت رو میرے بچے، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گی، میں بات کروں گی آئمہ سے۔ شازل کو ایسے دیکھ کر نانو بھی رو دی تھی۔ نانو، میں تو پھنس کر رہ گیا ہوں، ایک طرف ماں ہے اور دوسری طرف میری جینے کی وجہ۔ ماں کے بغیر رہ نہیں سکتا اور ہانیہ کے بغیر رہنا نہیں چاہتا۔ اس سے دور ہونا میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں اسے تکلیف ہوتی ہے جب میں اس سے ٹھیک سے بات نہیں کر پاتا۔ کیا کروں؟ میں ڈرتا ہوں اگر ہم پھر ایک دوسرے کے مزید قریب ہو گئے تو اس سے دور کیسے رہ سکیں گے۔ شازل، تم اس کے ساتھ ایسا مت کرو، وہ تمہاری بے رخی برداشت نہیں کر پائے گی۔ تم اس سے بات کیا کرو، اس کو وقت دیا کرو، ہو نہ ہو، ہونا تو وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہے، اور مجھے یقین ہے اللہ تم دونوں کو ایک کر دے گا۔ نانو نے اس سے یقین دہانی کرائی۔ نانو، لیکن شازل نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم چاہتے ہو نا وہ CSS کرے، یہ خواہش بھی تو تم نے ہی اس کے دل میں ڈالی تھی نا، لیکن تمہارے نظر انداز کرنے کی وجہ سے وہ ویسے دل نہیں لگا رہی جیسے اسے لگانا چاہیے۔ اسے تمہاری سپورٹ کی ضرورت ہے شازل، اپنے لیے نہیں تو اس کے فیوچر کے لیے اس کا ساتھ دو۔ نانو نے التجا کی۔ شازل نے ایک نظر انہیں دیکھا اور بنا جواب دیے کمرے سے چلا گیا۔ بھائی صاحب، آپ سے ایک بات کہوں؟ اگر برا نہ مانے تو، عالیہ بیگم ان کو چائے تھماتے ہوئے بولی۔ اور ادھر عالیہ کے اس جملے پر تو جیسے پاکیزہ کی جان خلق میں آ گئی، کیونکہ وہ جب بھی ایسے پوچھتی ہے نا، کوئی اس کے بچوں کے نقصان کی بات کرتی تھی۔ پاکیزہ اب اوپر جانے کی بجائے ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، جس پر عالیہ کو بھی حیرانگی ہوئی تھی۔ جی بھابی، کہیں چھوٹی ہونے کے باوجود بھی شنواری صاحب اسے بہت ہی عزت سے بلایا کرتے تھے۔ ہماری ہانیہ بہت معصوم ہے، اسے دنیا کا ابھی کچھ نہیں پتا، کچھ بھی اسے اپنی باتوں سے قابو کر سکتا ہے۔ بات کرتے ہوئے وہ رکی۔ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ شنواری صاحب نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بھائی صاحب، شازل بھی تو وہیں رہتا ہے جہاں ہانیہ پڑھنے گئی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ جیسے اس کی ماں نے آپ پر جھوٹا الزام لگایا تھا صرف آپ سے شادی کرنے کے لیے، ویسے کہیں۔ عالیہ نے شنواری صاحب کا غصے سے چہرہ سرخ ہوتا دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ ادھر پاکیزہ کا دل کیا تھا ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کرے۔ بھابی، آپ جو بھی کہنا چاہتی ہیں سیدھا کہیں، پاکیزہ بیگم سپاٹ لہجے میں بولی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بہن مونا کو ہانیہ بہت پسند ہے، اور ماشاءاللہ سے میرا بھانجا عماد پڑھا لکھا ہے، اپنا کاروبار بھی ہے اور بہت ہی تمیزدار بھی، تو کیوں نہ ہم اپنی بیٹی ہانیہ کا رشتہ اس سے طے کر دیں۔ تو اس میں شازل بیچ میں کیسے آ گیا؟ پاکیزہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شنواری صاحب ابھی تک ضبط کیے بیٹھے تھے۔ ارے میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ اگر اماں جی نے کہہ دیا کہ اس کا رشتہ شازل سے کر دیں تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی صاحب، ویسے بھی آپ ان کی کوئی بات نہیں ڈالتے۔ بھابی، ہانیہ آپ کی بھی بیٹی ہے، آپ کو جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ کہتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی پاکیزہ عالیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم اپنی بیٹی کی فکر کرو، میری بیٹیوں کی نہیں۔ محبت کی آڑ میں جو تم دونوں میاں بیوی میرے شوہر سے حاصل کرنا چاہتے ہو میں اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن میں اپنی اولاد کے ساتھ کچھ برا ہونے دوں گی نہیں، سمجھی تم؟ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ ایک پل بھی نہیں رکی۔
آج کی ایپیسوڈ یہیں تک تھی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.